warm welcome to News Edge पर अजीज। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की आज इत्तेहादी जमातों को चकमा देकर इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम की कोशिश नाकाम हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने पहले इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का शोशा छोड़ा, लेकिन इत्तेहादी जमातों की मुखालफत के बाद नून लीग के अपने ही अरकान को इसहाक डार के खिलाफ मैदान में आना पड़ा। आज नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफे का बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से पास करवाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून को शायद ये लग रहा था कि मन चाहे अपोजिशन लीडर और इत्तेहादी जमातों की आंखों पर बंधी इक़्तिदार की पट्टी के जरिए शायद वो ये तरमीम मंजूर कर लें, लेकिन आज नून लीग को इस हवाले से कामयाबी नहीं हुई। इजलास के दौरान जैसे ही निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल पेश किया गया तो इत्तेहादी जमातों के अरकान ने खड़े होकर इसकी मुखालफत की। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अरकान को भेड़ों की तरह ना चलाया जाए। रज़ा रब्बानी ने कहा कि मुश्तरका इजलास को रबर स्टैंप ना बनाया जाए। लेट्स वॉच दैट। बहुत से ऐसे बिल्स आ रहे हैं या ऑर्डर्स ऑफ द डे पे मौजूद हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो मूव की गई। उन अमेंडमेंट्स की कॉपीज इस वक्त तक हमें मुहैया नहीं की गई। सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला। मिस्टर स्पीकर, ये मेरे सामने एजेंडा है, 25 रुकनी एजेंडा। मुझे तो ये एजेंडा तक नहीं मिला, तो जब मुझे एजेंडा नहीं मिला तो मुझे इसके जो बिल्स हैं जिस पे आज लेजिस्लेशन वो कैसे मिलेंगी, जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं, जिसके तरामीम का हमें इल्म नहीं है, हम उसके ऊपर कैसे लेजिस्लेशन कर सकते हैं। मुझे जो सीन दिखाई देता है वो वैसा ही सीन है सर कि जिस तरह भेड़ियों को हांका जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं और बेशक एट द एंड ऑफ द डे हमें दिबा करने के लिए ले जा रहा हो। ये है हाल, ये है मंजर जिसको मैं देखता हूँ जब हम देखते हैं कि कानून साजी हो रही है, कानून हमारे सामने। मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। आई एम आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हो गया। हमने ये अभी देखा है, ये निकलने लगा था अंडर द कारपेट से। हर रोज हम पार्लियामान का जनाजा निकाल रहे हैं, हर रोज हमारी इज्जत खराब हो। जिस तरह से हम मामलात को चला रहे हैं, हमसे अंगूठा अगर लगवाना होता है तो फिर अकेले में बता दिया करें कि अंगूठा लगा दिया करेंगे। इसमें जो अमेंडमेंट की है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट है, उसका हम हिस्सा नहीं है। सेक्शन 230 की हद तक नहीं, हमारी मौजूदगी में नहीं आई है, हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। सेक्शन 230 में जो तरमीम 2A दी गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये डिस्कस नहीं की। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और एयाज सादिक ने फिर वजाहत दी कि हमने बिल को छुपा कर तैयार नहीं किया, बल्कि सबकी मुशावरत से बिल तैयार किया गया। लेट्स वॉच दैट। हमने इसमें मुतद्दिद इजलास किए। बाय द टाइम ये रिपोर्ट तैयार हुई, 11 तारीख को सर तकरीबन 3 घंटे का सेशन हुआ। 12 तारीख को जुलाई को फिर को 2-3 घंटे, ये 2 बजे से 5 बजे तक बैठे। फिर 13 जुलाई को बैठे सर, फिर 17 जुलाई को बैठे और फिर फाइनली 18 जुलाई को। और उसके बाद सर ये एक रिपोर्ट जो है ये तैयार की गई। ये वो बिल हैं जो 10-10 दफा सर्कुलेट हुए हैं सर, जो 12-12 दफा जिन पे डिबेट भी हुई है। ये तो रिपोर्ट तैयार हुई है आज से 5-6 रोज पहले की और सबके नोटिस में होना चाहिए। सेनेट में एक ताज हैदर साहब की कमेटी बनी थी जिसने इसके ऊपर काफी एक्सटेंसिव काम किया था। मैं ये कहूंगा कि तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और इसमें कोई भाव नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसका ट्रांसक्रिप्ट भी ली जा सकते हैं, हमारे पास रिटन है। जब हमने ये कंक्लूड कर ली फिर हमने कहा कि अगर किसी की कोई अमेंडमेंट है रिटन दे दें। हाफिज अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, अंगूठा लगाने की कोशिश की जा रही है, कारपेट के अंदर से ही जाने वाला था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट है, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल हुए, रबर स्टैंप मत बनाएं पार्लियामान को। सो एक्चुअली PMLN ने ऑन बोर्ड नहीं लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया बीवी। देखिए, दोनों फ़रीक़ैन या से फ़रीक़ की गुफ्तगू आपने सुनाई, जिसमें एक तरफ मौक़िफ़ है इत्तेहादियों का, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी की, और एक तरफ जमात इस्लामी की, और साथ PTI का जो वकील है अली ज़फ़र साहब, उसकी मौक़िफ़ भी सामने आई, और हुकूमती जो ज़िम्मेदार है एयाज सादिक साहब और वज़ीर क़ानून तारड़ साहब, उसकी मौक़िफ़ भी सामने आई। एक फ़रीक़ कह रहा है, इत्तेहादी जमातें वो कह रही है कि हमें कोई पता नहीं है, 230 सेक्शन 230 में तरमीम का हमें कोई पता नहीं है, हमें इल्म नहीं है, हमें एतमाद में नहीं दिया है, लिहाजा इससे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बाज़ तो उन्होंने कहा कि एजेंडे पे कोई चीज़ नहीं है, हाँ, यानी हमने अभी तक कोई बिल पढ़ा ही नहीं है। लेकिन
دوسری طرف اگر آپ دیکھیں وزیر قانون اور ایاز صادق دونوں ذمہ دار لوگ ہیں اور بات بھی کرتے ہیں ذمہ دار فورم پر اور دکھاتے بھی ہیں کہ یہ لوگ ہیں میٹنگ میں 11 کو میٹنگ ہوئی مثلا 12 کو ہوئی 13 کو ہوئی 17 کو ہوئی 18 کو فائنل ہوا اور اس پر تمام جو ممبرز ہے کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی ان کی سائن موجود ہے 11 ممبر ہے 12 ہے جتنے بھی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر قانون یا ایاز صادق اور دوسری طرف اتحادی جماعتیں ان دو میں سے کس کی بات درست ہے اور کس کی بات درست نہیں ہے یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا نا کیونکہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں کمیٹی کے جو ممبرز ہیں مختلف پارٹیوں کی ایک کہتے ہیں کہ مجھے لا علم رکھا گیا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ ثبوت دکھا رہا ہے کہ نہیں اس پہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے پھر تمام اراکین کمیٹی کے دستخط اس پر موجود ہیں اب کیا درست ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ اتحادی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اس قسم کی متنازع قانون سازی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو بھی قانون سازی آپ کرتے ہیں وہ اوپن ہونی چاہیے مشاورت سے ہونی چاہیے اگر جمہوریت ہے پارلیمنٹ ہے آئین ہے تو پارلیمنٹ کو واقعی ربڑ سٹیمپ نہیں قرار دینا چاہیے پارلیمنٹ کو ایکٹیو دکھانا چاہیے کہ وہ نظر آ جائے کہ فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے اگر آپ چور دروازے سے فیصلے کرتے ہیں پھر ماضی کی حکومت اور آج کی حکومت میں کیا فرق ہوا ایکچولی کیونکہ 2 دن پہلے فائنانس منسٹر نے کہا کہ یہ بات تو اب ایگریڈ ہے میں عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ 230 پہ اتفاق ہو گیا ہے وہ ترمیم ہم نے لانی ہے اس کے بعد بھی اتحادی جماعتوں نے نہیں سوچا کہ ذرا پتہ کریں کہ کیا کہہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر 230 پہ اتفاق نہیں ہوا پھر تو اتحادی جماعتوں کو اسی وقت احتجاج کر کے نکلنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اسی وقت پریس کانفرنس کرنا چاہیے تھا عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ 230 سیکشن 230 میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ نقصان ہے ابھی تو ڈیٹیل بھی ہمیں معلوم نہیں جب پارلیمنٹرین کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے تو میں اور میجر روکڑی صاحب اور آپ کو کیا تفصیل ڈیٹیل معلوم ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرے یہ غلط ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اتحادی جماعتوں کو اسی وقت باہر نکلنا چاہیے یہ جو کہتے ہیں کہ دستخط سب نے کیے ہیں تو پھر یہ کیا ہے اس کا جواب پھر کیا ہوگا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے اعتراض کیا تھا کہ فیصلے سارے دبئی میں ہو رہے ہیں پھر آپس میں بات چیت ہوئی لیکن ابھی پھر لگ رہا ہے کہ فیصلہ سازی خود ہی نہیں میں وہ تو ایک الگ تناظر میں مولانا صاحب نے بات کی اس ایک صحافی کی ایک رپورٹر کی سوال کے جواب میں کہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ بڑوں کی بڑی پارٹیوں کی قیادت کی مشاورت ہو رہی ہے جس سے مجھے بے خبر رکھا ہے مجھے لا علم رکھا ہے اور مجھے اعتماد میں نہیں دیا ہے اگر بات یہی ہے جو میں میڈیا پہ سن رہا ہوں اس کے بعد جب مولانا صاحب نے رد عمل دیا پھر نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو مدعو کیا یہ یقین دہانی کرائی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا یا جو بھی فیصلے ہوں گے آنے والے وقت میں وہ مشاورت اس میں تو قانون سازی بھی شامل ہے لیکن مشاورت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے آپ اگر مشاورت نہیں کریں گے تو آپ پارلیمنٹ سے کیسے پاس کروائیں گے تو نہیں کر سکتے تو آپ سب کو اعتماد دے کے آگے جانا پڑے گا رائٹ سو تھینک یو سو مچ میجر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام یہ جو قانون سازی ہے یہ کوئی سمپل قانون سازی بھی نہیں ہے سیکشن 230 میں ترمیم کے ذریعے آٹومیٹکلی ہوگا یہ ایک نئی بات ہوگی پاکستان میں کہ نگران حکومت جس کا ایک دائرہ کار ہے جس کا ایک طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے اس کو آپ زیادہ اختیارات دینے چاہ رہے ہیں سیدھا اس سے مطلب یہ لگتا ہے کہ پھر یہ ایک لانگ ٹرم سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے کیوں جائے گی پی ایم ایل این بغیر بات چیت کیے وائی محدود سے اختیارات کی بات ہے نا جی اور پارلیمان ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ اختیارات محدود بھی کیے جا سکتے ہیں اور دیے بھی جا سکتے ہیں یعنی اس پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یا ان کی کیا جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے ان کے پاس جورسڈکشن تو ہے یہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو موقف 2 آیا آپ کے پاس ایک نے کہا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا میری خبر کے مطابق ساروں کو معلوم تھا سائن ہوئے ہیں آن ریکارڈ ہے چیز اور جو وزیر قانون کا کہنا ہے وہ وزنی ہے یعنی یہ ایسی بہت بڑا کلیم میں یعنی حافظ صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی حافظ صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے لیکن حافظ صاحب نے بات کو اور پیرائے سے کیا
میرے پاس جو مجھے کیونکہ اچھا تیسرا یہ جو چیز چل رہی تھی یہ تو 4 دنوں سے میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے جی آن ریکارڈ ڈسکس ہو رہی ہے, ہمارے سے سوال جواب ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج اگر پارلیمان میں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں اس سے لائم تھا اور لائم رکھ کے اور یعنی یہ جو اس چیزوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ ایک ایسی کنٹروورسی ڈیولپ کر دیتے ہیں ایک فکرے کے ساتھ جس میں آپ لوگوں پبلک کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, جبکہ چیزوں کو پارلیمان کے اندر سنجیدگی سے چلنا چاہیے. اور یہ جو موجودہ وزیر ہیں ہمارے قانون کے, وہ ان معاملات کے اندر بہت تگڑے ہیں. جو کچھ لوگ اپنے معاملات کو جاننے والے اور تگڑے ہیں قانون سازی اور ان چیزوں کو, وہ بڑا ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جانے والے اور بہت اچھی چوائس تھے. تو یہ میں اپنے جو مجھے معلوم ہے کہ معلوم تھا پبلک کنزمپشن کے لیے ہو رہا تھا. جی ہاں, کیوں میں ایسا فکرہ کیوں کہوں جس پہ میں پبلک آف پاکستان کو کنفیوز کر دوں, کیوں کہوں؟ کیا اس چیز کے بعد خاتمہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سگنیچرز ایوری تھنگ, پارلیمنٹ کا ایک کوڈ ہے پورا, اس کوڈ کو پورا فالو کر کے ایک چیز کرتے ہیں. یہ کوئی ہمارا جرگا یا بیٹھک وہ تو نہیں ہے, بلکہ جرگے کے بھی اصول ہیں. وہاں پہ بھی آپ پورا ایک بندہ بتاتا ہے کہ ہمارا آج کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, پورے پوائنٹس دیتا ہے. یہ تو پارلیمان ہے جہاں پہ ہر چیز بولے ہوئے سے لے کر ہر چیز کو آن ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو کیئرفل ہونا چاہیے, سنجیدہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں, کیا ہم لاعلم ہیں؟ کیا ہم اگر مجھے اجازت دیں پروڈیوسر صاحب, اگر آپ کے پاس اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ چلائیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی اگین جو اسٹیٹمنٹ آپ ریفر کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس پہ بات چیت ہو چکی ہے, یا آج بس عوام کو بتا دیں ہماری بات چیت ہو چکی ہے. سو ناؤ واٹ یو آر سیئنگ کہ یہ کچھ دنوں میں پھر قانون بن جائے گا. تو وائی ناٹ, اگر پارلیمان قانون بنائے تو کیوں نہ بنے, اور ان کو بہتر معلوم ہے حالات و واقعات کا. ہمیں کیا نہیں معلوم کہ اس وقت پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص لوگوں کے کرنے کی ہوتی ہیں, اور ان میں عام ایک بچوں کو بھی کئی دفعہ بندہ گھر میں نہیں بتا رہا ہوتا کچھ خاص, اور پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ معاملات کو زیادہ کیونکہ آپ نے خبر دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسنسس ہو چکا ہے, یہ ترمیم ہو جائے گی, اور کیا کیا کنسنسس ہو چکا ہے؟ دیکھیں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں یہ کوشچن ہے میرا. تو یہ ہے کہ ترمیم اگر وہ میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر وہ ترمیم کر رہے ہیں تو وہ بہتر سوچ کے کر رہے ہیں اور ہونی چاہیے, کیونکہ حالات اور واقعات کے مطابق جس کرائسس سے یا جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری اکانومی جس جگہ پہ کھڑی ہے, لا اینڈ آرڈر جس جگہ پہ کھڑا ہو گیا, ہمیں اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اور پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں سے, اور پھر ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے ان کو پچھلے جو 1.25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پارلیمان کا کردار ادا کرنا شروع کیا. یہ گلی نالی کی سیاست سے نکل کر فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پارلیمان کے اندر بل پیس ہو رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا کہ دیکھیں پارلیمان کا اور سپریم کورٹ کے ایک جگہ پہ آ کے چیلنج ہو گیا جی کون قانون بنائے گا. تو پارلیمان نے اس دفعہ ثابت بھی کیا کہ قانون بنانا ان کا کام ہے. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیبیٹ چلی. وہ قانون سارے دیکھیں ڈیٹیل میں, ہمارے پاس ڈیٹیل ہے. وہ قانون سے عوام میں کتنے ہیں آپ کے خیال سے جس سے ان کو عوام کے ڈائریکٹ نہیں عوام کو فائدہ ہوگا؟ کچھ چیزیں یہ والا فائدہ ہوگا, آپ کے الیکشن کمیشن والا فائدہ ہوگا, اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. ایون جو آپ کا تھا ایک جو سنگل بینچ کریٹ کر دیا جاتا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. ہم اپنے ملک کا ہمیں نہیں معلوم, ہم جن کرائسس کو فیس کر رہے ہیں نیب سے بھی فائدہ ہوگا. پھر نیب کو دوبارہ نیب کو تو چھوڑ دیں نا, نیب نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, نیب کو تو چھوڑ دیں. نیب کے ساتھ ہم نے پیچھے والے سسٹم میں کیا ہے نیب کے ساتھ, نیب کا تو ہم ابھی اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, وہ تو فیل ہو گیا سسٹم, وہ چلا گیا. آئی تھنک فائدہ ہوگا. ہمارے جو فوکس ہونا چاہیے وہ سول ہونا چاہیے اکانومی کے اوپر, لا اینڈ آرڈر کے اوپر, اور ہم نے اپنے ملک کو اس کرائسس سے نکال کے ایک سٹیبل ڈیموکریسی کی طرف لے کے. اٹس ہائیلی لائکلی کہ پھر نیکسٹ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ نہ صرف امپاورڈ ہوگا بلکہ وہ پرولونگ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں امپاورڈ ان کے لیے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو پالیسیز آج حافظ صاحب یا جو چلے ہم تو ادھر بیٹھ کے جو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے بنا رہے ہیں, ان پالیسیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے ان کا امپاورمنٹ. کیوں نہ ہو, وہ کسی اور جگہ سے تو نہیں آ رہے, کنسنسس سے کیوں نہ ہو. آپ اگر 10 دن کہیں جا رہی ہیں تو پیچھے جو بیٹھا ہو تو اس کے پاس کچھ تو پاور ہو کہ وہ اپنا اس شو کو بھی چلا سکے. تک یہ چھوٹا سا شو ہے, یہ تو ملک ہے, اور کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ آج معاہدے کر رہے ہیں, آج آپ چائنا کے ساتھ, ڈفرنٹ اور ملکوں کے ساتھ, کل یہ جو ٹرین کا آپ کا بہت بڑا معاہدہ ہوا کون سی اسٹیٹ اپنا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں سے, ان کے ساتھ ایران کا ایک بہت کامیاب دورہ ہو گیا. پائپ لائن کی چیزیں دوبارہ سنائی دے رہی ہیں کہ چیزیں شروع ہو جائیں گی, کیوں نہ ہوں. رائٹ. سو لیکن اس میں ایک ڈیموکریٹک کوشچن بھی آتا ہے, لیکن آئی آسک یو پہلے شعیب شاہین صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شعیب صاحب, الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر بیرسٹر علی ظفر کے علاوہ حکومتی اتحادی بھی بظاہر ناخوش نظر آئے.
لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے کہ شاید آپس میں کنسنسس ہو چکا ہے. اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے جو کہ قانونی طریقے سے پاس ہوگی تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ جی آپ نے میرے سے سوال کیا ہے؟ جی شعیب صاحب آپ ہی سے سوال کیا ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی بس صرف بات نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ترامیم ہو جائیں یا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے یا کچھ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین کی بات ہے. آئین اس بات کا کہتا ہے, تقاضا کرتا ہے کہ امپارشل اینڈ نان پارٹیسن قسم کی پارٹی لوگ ہوں گے جو پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز بنیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پی میں اور پنجاب میں دیکھ چکے ہیں کہ جو کہ جس طرح کا ان کا پارشل رویے ہیں اور صرف ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے, اور اس کے بعد آپ اس طرح کی کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آتے ہیں کہ جو واقعی پارشل ہوتا ہے, اور تو ملک کے اداروں کے اوپر یا آگے کریڈیبلٹی آف الیکشن جو ہے اس کے اوپر کون یقین اور اعتبار کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے روح کے مطابق, قانون کے مطابق, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. آپ کو یاد ہو کہ خواجہ آصف صاحب جب کھوسو صاحب پرائم منسٹر بنے تھے کیئر ٹیکر, تو انہوں نے کچھ اپوائنٹمنٹس اینڈ پروموشنز اور اس طرح کی پالیسی میجر پالیسی ڈیسیژنز کی تھی. تو سپریم کورٹ نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ یہ طے کیا, سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 CMR 1205 پیج پہ, اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے وہ فیسیلیٹیٹ کریں فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری فیئر اینڈ آنیسٹ الیکشنز. اور اگر اس سے اوور اینڈ ابو کوئی پالیسی ڈیسیژنز کرے گا جو کہ وہ پھر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ امور مملکت منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جائیں گے, تو منتخب نمائندوں کے ذریعے آپ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس طریقے سے حکومتوں کو انٹرم سیٹ اپ کو دینا ہے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ایک سوال ہم آتے ہیں کہ اس سے کون سی اسپیشل سرکمسٹانسز کی پلی بن سکتی ہے, لیکن اگر آئین کے حساب سے دیکھنا ہے تو پھر تو آئین کے حساب سے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرم پرائم منسٹر بننے میں کوئی قطغن ہے؟ جی بالکل قطغن ہے. وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ اس وقت سٹنگ پولیٹیکل پارٹی کے منسٹر ہیں, وہ پی ایم ایل این کے نہ صرف سینیٹر ہیں بلکہ ان کے عہدیداران میں سے شامل ہیں. تو ان کو اگر آپ شامل کرتے ہیں تو پھر آپ شہباز شریف صاحب کو بٹھائے لیجیے, پھر آپ بغیر الیکشنز کے لیکن کیا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سٹنگ منسٹر یا سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی ممبر اگر وہ کہے کہ میں نے نیکسٹ الیکشن نہیں لڑنا, وہ نہیں بن سکتا پرائم منسٹر؟ مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ نیکسٹ الیکشن نہیں لڑنا, مقصد یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ نیوٹرل ہوگا, اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں اے این پی کا جلسہ کر لیا, اس نے پروگرام کر لیا اپنے گھر میں, تو ایک دن کے نوٹس پہ ان کو ہٹا دیا گیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے اس کا نان پولیٹیکل ہونا, اس کا انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ہونا ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی جرگہ کرتے ہیں تو آپ ایک جرگوئی کو اس کو بناتے ہیں کہ جو کسی پارٹی کا ون آف دی پارٹی کا ایک ممبر نہیں ہوتا, کسی ایک بندے کو کہہ دو کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. یہ ورنہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بناتے کیوں ہیں؟ یہ تو چند ملکوں میں ہے نا, انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں آئی تھنک پتہ نہیں ہے, ہاں بنگلہ دیش میں بھی ہے, یو کے میں ہے, جیسے یہ بھی تو ایک پلی ہے کہ جیسے دوسرے ملکوں میں نہیں ہے کہ ٹیکر سیٹ اپ, تو پاکستان میں بھی ختم کر دیں گے. تو آپ آئین میں ترمیم کر دیں. تو یہی تو وہ کر رہے ہیں. آئین میں ترمیم نہیں, قانون کی ترمیم آئین کی ترمیم تو نہیں ہے نا, 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کو آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی نا. تو آپ آئین کی ترمیم کر کے آپ فیصلہ کر دیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہے وہی الیکشن کرائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں شعیب صاحب, لیٹ می ریکیپ واٹ یو آر سیئنگ از کہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے جو کہ صرف پاور زیادہ دینے کی ہے تو یہ بھی قانونی نہیں ہوگی, یہ بھی غیر قانونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر الیکٹڈ لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے نان الیکٹڈ لوگوں سے یہ فیصلے کرانے ہیں تو اس سے تو ان کی بدنیتی کی بدبو آ رہی ہے, کیونکہ ان کا مقصد تو پھر یہ ہے کہ الیکشن ہی نہیں کرانے. میجر فیصلے اگر آپ نے نان الیکٹڈ لوگوں سے کرانے ہیں تو پھر الیکٹڈ لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ پھر جو پالیسی ڈیسیژنز الیکٹڈ لوگ لیں گے, یہ چاہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے جو چاہیں فیصلے کر لیں. آج تک یہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں تو
اگر پنجاب میں الیکشن ہو گئے اور وہاں پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھی ہوئی جو یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آنی ہے تو جناب وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں وہ متاثر کریں گے، اس لیے ہم الیکشن نہیں کراتے، اور اس لیے الیکشن نہیں کراتے کہ جناب اس میں تو سینسز ہو چکا ہے، مردم شماری کے بعد ہم نے حلقہ بندیاں تبدیل کرنی ہیں۔ اب آج تک تو وہ کہہ رہے ہیں پرانی اس پہ جائیں گے، چلیں پرانی پہ چلے جاؤ، لیکن کوشچن یہ ہے یہ نوٹیفائی کر دیتے اپریل میں، تو اس دوران حلقہ بندیاں بھی ہو جاتی، سارا کام ہو جاتا، لیکن ان کی نیت نہیں ہے میرا خیال الیکشن کرانے کی، اگر اس طرح کی حرکتیں اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ سمپل بات ہے، آپ 60 ڈیز میں ایکسپائری آف دی ٹرم پہ یہ کہتے تھے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا بہت بری حرکت ہے بقول ان کے، تو مجھے بتائیں کہ 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے اگر اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو وہ حرکت بہت اچھی ہو جائے گی۔ اوکے، اگر مجھے اجازت دیں، اگر یہ کوشچن ہے، بٹ حافظ صاحب آپ 60 ڈیز میں، میرا کہنے کا مطلب ہے آپ 60 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں، آپ جائیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ آئے اور اپنے فیصلے کریں۔ ٹھیک، اگر اجازت دیں حافظ صاحب، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن آگے چلا جائے یا اس سال نہ ہو؟ دیکھیے فریحہ، میں ایک بات کر لوں، پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کرنا، یہ ایک اصولی بات ہے۔ پارلیمنٹ ہے اس مقصد کے لیے، وہ ایوان زیرین ہو یا ایوان بالا ہو، کہ وہ قانون سازی کرے۔ دوسری بات یہ کہ قانون سازی کنسنسس سے ہو، مشاورت سے ہو، 2۔ تیسری بات یہ کہ قانون سازی آئین سے متصادم نہ ہو، ٹھیک، اور چوتھی نمبر پر یہ کہ قانون سازی اس ماحول میں جب آپ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ نگران حکومت امپاور ہو، لیکن کس مقصد کے لیے امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہو۔ اگر اس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے، پھر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس اصول کے تحت موجودہ ماحول میں کہ اگر آپ نگران حکومت کو امپاور کریں گے قانون سازی کے ذریعے، تو مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس نگران حکومت کو اختیارات دینے کے لیے آپ کا بنیادی مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اگر ہدف یہ ہے کہ میں اتنا امپاور کروں نگران حکومت کو کہ وہ ملک میں الیکشن کمیشن کو وہ سہولت دے سکے تاکہ نتیجے میں ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، تاکہ آئندہ کوئی داندلی کا سوال نہ اٹھائے۔ بٹ یہ تو شفٹ ہو جائے گی رسپانسبلٹی، کیونکہ صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نگران حکومت کو وہ امپاور کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ الیکشن کمیشن کو بحیثیت سہولت کاری دے سکے تاکہ الیکشن کمیشن اور امپاور ہو جائے، ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہو، اس مقصد کے لیے پھر تو کوئی قباحت نہیں۔ اگر صوبائی حکومتوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں الیکشن کرانا، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو صرف باغ ڈور سنبھالیں گے۔ میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون سازی اس مقصد کے لیے ہو کہ ان کو امپاور کر دیا جائے الیکشن کرانے کے لیے، یعنی الیکشن کمیشن کے لیے نگران حکومت سہولت کاری کا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے، اس سہولت کاری میں آپ ان کو امپاور کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ صاف اور شفاف الیکشن کمیشن آزادی سے وہ کرا سکے۔ اور اگر الیکشن کمیشن الیکشن نہ کرائے تو کیا پھر حکومت ان پہ دباؤ ڈال سکے گی؟ حکومت کون سی حکومت؟ انٹرم گورنمنٹ امپاور ہونے کے بعد۔ یہ تو پھر آپ نے اس قانون سازی کو دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ اس لیے قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی اختیارات کو سلب کرے، الیکشن کمیشن کی اختیارات کو سلب کرنا 14 مئی پنجاب کے انتخابات کے فیصلے میں ہم یہی کہا کرتے تھے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی آزادی، اس کی خود مختاری، اس کی اختیارات کو سلب کیا۔ بالفاظ دیگر الیکشن کمیشن ادھورا رہ گیا، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن بن گیا۔ اس وقت بھی ہم کہتے تھے تو اگر آپ اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں کہ آپ اس قانون سازی کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کی اختیارات کو آپ نگران حکومت کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، پھر یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ یہ تو پھر آئین سے متصادم ہے۔ امپاورمنٹ ہے کیا امپاورمنٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، مجھے تو قانون سازی کا پتہ نہیں ہے، میں نے آپ کو اصولی وہ بنیادی باتیں کی۔ جی اشرف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آرٹیکل 220 کانسٹیٹیوشن آلریڈی امپاور کر چکا ہے الیکشن کمیشن کو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے انکلوڈنگ انٹرم سیٹ اپ ہو، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں، فوج ہو، کوئی ملک کا ادارہ ہو، تمام پابند ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ یہ آئین کی آرٹیکل 220 ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آئین تو آلریڈی کہتا ہے، لیکن یہاں بدقسمتی سے نا الیکٹڈ لوگ
جو اس وقت پی ٹی ایم کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ہیں یا انٹرم سیٹ اپ والے اور انکلوڈنگ الیکشن کمیشن، وہ تو جان بوجھ کے الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے. ایک طرف یہ ڈرامہ لگاتے تھے کہ جی پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں. جب گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی سارا کچھ فنڈز موجود ہے. یہ تو 0.01% بھی نہیں ہے، ہم نے مختص کر دیا ہے لیکن پارلیمان نہیں پیسے دے رہی. جب اس کو بلایا گیا سیکرٹری دفاع کو تو ان سے 4 سوال کیے، انہوں نے کہا ہاں جی نفری موجود ہے لیکن الیکشن نہیں کرانا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم تو تب کریں کہ جو آلریڈی آئین ان کو امپاورڈ نہ کر چکا ہو الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کو حافظ صاحب کی بات بھی سنیں، میرے صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی دیکھیے میں بات کروں 14 مئی کی بات انہوں نے کی. جب بلایا گیا تو ایک نے کہا پیسہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا کیا نہیں ہے. میں ایک بات کروں، 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ جب سپریم کورٹ نے دیا، کیونکہ آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، ٹھیک ہے نا جی. لیکن 90 دن میں الیکشن کا انعقاد یہ آئینی تقاضا ہے، لیکن یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے کہ صاف ہو اور شفاف ہو. یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے، لیکن صاف شفاف بنانے کے لیے 14 مئی کو الیکشن آپ صاف اور شفاف کریں گے، اس کے لیے تو کچھ شرائط ہونی چاہیے. جب شرائط ہونی تو اس کے لیے سیکورٹی ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا اللہ بلا کرے عدلیہ کی سپورٹ ضروری ہے، اس کے لیے آپ کے پاس فائنینشلی سپورٹ ضروری ہے. تو جب آپ کو سیکورٹی اداروں نے بھی کہا کہ میں نہیں کر سکتا، عدلیہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا سپورٹ، تو جب عدلیہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، سیکورٹی اداروں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو پھر صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کیسے ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہے، جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، آپ نے نماز پڑھنا ہے، تو فریحہ بھی کہتی ہے کہ بالکل پڑھنا ہے، روکڑی صاحب بھی کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے، میں نے بھی کہنا کہ پڑھنا ہے. لیکن بھائی نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے، جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں مغرب کا وقت ہے، آپ نے ضرور نماز پڑھنا ہے. بھائی اس کے لیے شرائط ضروری ہے، کہ اس لیے اگر آپ نے الیکشن 14 مئی کو کرنی ہے تو اس کے لیے شرائط ضروری ہے تاکہ انتخابات کو صاف اور شفاف آپ قائم کر سکیں. اوکے سو آپ میرے صاحب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کنسنسس ہو چکا ہے؟ دیکھیں میں پہلے تو ایک چیز تو شعیب شاہین صاحب کی، شعیب شاہین صاحب اگر قانون دان کے طور پہ بات کر رہے ہوتے پھر ہم قانون کی بات کرتے ہیں. وہ اس وقت ہیں ایک پارٹی کے سپوکس پرسن. اب اسی پارٹی کے سپوکس پرسن جس کی بحالت مجبوری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو آنے نہیں باہیں، لیکن ہیں تو صحیح نا، ہمیں تو معلوم ہے نا، ہمیں تو معلوم ہے، ایفیلیشن بھی معلوم ہے، ساری چیز معلوم ہے. تو جب آپ ایک پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ہر لحاظ سے تو ہم اس پہ بات کریں گے. اسمبلیاں پنجاب والی آپ کے اور میرے کہنے پہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. قومی اسمبلی سے اگر آپ کہتے ہیں آج اپوزیشن نہیں ہے، قانون بالکل ٹھیک بن رہے ہیں. اسمبلی چھوڑ کے قانون پارلیمان والی نیشنل اسمبلی کی ہم نے کہا تھا چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاؤ، کے پی توڑ دو، ہم نے کہا تھا. اور جس وقت سے نکلے ہیں اسی وقت کا ملک کو کرائسس میں ڈالا ہوا ہے. ہر نیا دن کرائسس، ہر نیا دن الزام. نہ کوئی ادارہ چھوڑا، نہ اس ملک کا فائبر چھوڑا، نہ نوجوان چھوڑا. الیکشن کمیشن سے لے کے کون سا ادارہ ہے جس کو انہوں نے ملائن نہیں کیا. تمام ملک کی اس موجودہ بربادی اور جس سٹیج پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، they people are sole responsible for this. اور پھر الیکشن کرا دو اور پھر سپریم کورٹ کے پاس ادھر سے بھاگ کے ادھر سے بھاگ کے ادھر. یعنی are they to be trusted؟ یہ ان کو ہم ٹرسٹ کر کے ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے؟ حالت کیا ہے ہماری؟ معاشیات کہاں پہنچ گئی، لا اینڈ آرڈر آپ کا کہاں پہنچ گیا. نہ ان کو ترس آتا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، نہ ان کو خیال آتا ہے کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے، نہ ان کو خیال ہے کہ 4 سال کی گورنمنٹ میں شعیب صاحب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بات کرنے دیں. 4 سال کی گورنمنٹ میں تمام ڈمپ پروجیکٹ، جو پروجیکٹس انہوں نے ڈمپ کر دیے، ای آفیسز کا انعقاد ڈمپ آ کے محسن نقوی صاحب نے شروع کر دیا. اب روئیں بیٹھ کے یہ میری گزارش میں پہلے اب یہ روئیں گے. اب کانسٹیٹیوشن کا سوال تو وہی موجود رہے گا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے اب جو سب سے اچھا چیز ہوئی، سب سے اعلیٰ چیز ہوئی کہ جب یہ بھاگے نا سپریم کورٹ کی طرف سارے، اور وہاں سے ایڈ لے کے کبھی الیکشن کمیشن کو بلا لیا، کبھی ادھر سے بلا لیا، کبھی ادھر سے بلا لیا. اب پارلیمان نے کہا ہم پارلیمان بن کے دکھائیں گے. جو سادی بات ہوئی، ایوری باڈی نوز دس. پارلیمان نے پارلیمان بن کے دکھایا، پارلیمان نے قانون سازی کر کے دکھائی. اب قانون بن رہے ہیں، ان قانون پہ امپلیمنٹیشن ہوئے گی. یہ روئیں، یہ اسی طرح روتے رہیں گے جیسے الیکشن اپنی اسمبلیوں کو خود آگ لگا کے، اپنے تمام پارلیمنٹ کے ممبرز کو ڈمپ کر کے اپنی مرضی کا الیکشن مارچ میں کیوں الیکشن مانگتے ہو بھائی؟
पूरी क्यों नहीं करते हो टर्म, बैठते क्यों नहीं हो, फेस क्यों नहीं करते हो, why you want to, चले आपने कहा नहीं, why they want, नहीं होंगे, देखें why they want to destroy पाकिस्तान, क्यों बच्चों वाला माहौल बनाया हुआ कि पिछली ईयर की असेंबलियां चल रही थी ना, नेशनल असेंबली से भाग गए, उसके बाद झूठा साइफर लहरा दिया, किसी मौके के ऊपर आके कोई चीज में लाइन कर दी, किसी मौके के आपके ऊपर आर दे टू बी ट्रस्टेड जो टोल है, इनको पहले ये कहें, इनको ये कहा करें कि अपने साथ टिकट्स वाले बंदे ढूंढ लिए, खड़ा कौन है इस वक्त साथ, यानी कि खड़ा कौन है, केपी से लेके पंजाब से लेके सिंध तो गया है, सिंध इनका गया, हमारे साथ है, अच्छा जी परवेज खट्टक साहब के साथ है, इनके साथ सिर्फ शोएब शाहीन साहब है, इस वक्त ये टिकट मिलेगा इनको इस्लामाबाद का, बाकी इनको बंदा नहीं मिलेगा। इसमें काफी सवालात गए हैं, बट शोएब साहब आप जरूर दें अपना मौक़िफ़। देखिए पहली बात तो एक बात बता दूं, इसलिए असेंबलियां तोड़ी थी कि ये आइन इजाजत देता है, आइन इस मुल्क के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है, अगर आइन इजाजत देता है तो उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, और आइन का ये तकाजा है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे, और आइन की खिलाफ वर्जी और आइन की पामाली अगर पीडीएम ने या पार्लियामान ने या किसी शख्सियत ने की है तो उसको रोना चाहिए, इस मुल्क में उसको उसके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स होने चाहिए, ना कि उनके खिलाफ जो इस वक्त आइन के मुताबिक अपने काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मेजर साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इस मुल्क को इस अंजाम तक पहुंचाने के ये 15 महीने की ये पीडीएम की जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है, इसलिए कि आप पिछले 1 साल पहले तक डिफॉल्ट आपका 5% चांस इंटरनेशनल वर्ल्ड कहता था, आज आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये आपके खुद अपने जो है वो इजाजत दें, अगर इजाजत दें, एक बात का जवाब दे दूं, एक बात का जवाब उसमें ऐड कर लें, बट क्वेश्चन इज कि अगर पार्लियामान से खुद एक पार्टी चली जाएगी, अब उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ कि सो कॉल्ड ऑपोजिशन लीडर है, खुल के कहती हूँ, लेकिन है तो वही कानूनी तौर पे ऑपोजिशन लीडर, फिर अब क्या करें? देखें, क्या वो आइन को चेंज कर सकते हैं? आइन को चेंज किए बगैर कोई गैर आइनी इक़दाम गैर आइनी हुकूमतें ये बिठा सकते हैं, मुसल्लत कर सकते हैं? किस तरीके से ये गैर आइनी हुकूमतें बिठा के जबर और खौफ की फिजा पैदा करके, मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई के साथ साथ कैंडिडेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल हैं, इसलिए कि आप माजी में और आप अगर तारीख का मुताला करें तो आपको 3 अशखास मिलेंगे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, सुकरात पे इल्ज़ाम लगा कि ये नौजवानों को खराब करते हैं, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को इल्जाम लगा कि इसने नौजवानों को खराब कहाँ किसको मिला है? सुकरात के बाद यानी कि सुकरात के बाद भुट्टो साहब, सुकरात किसको मिला है? शाहीन साहब, एक मिनट मेरी बात खत्म करने दें। थैंक यू कि आप जुल्फकार अली भुट्टो को ले आए, डायरेक्टली आ जाते आप। बढ़िया बात मेरी खत्म करने दें। आज आप इमरान के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो नौजवानों को खराब करता है, हम तो ये कहते हैं जेआईटी की एक इंक्वायरी में पेश करा दें, आइन तो ये बात नहीं मानेंगे, एक इंक्वायरी के अंदर एक इंक्वायरी में पेश इलेक्शन से भागते हैं। और आज भी हमारा क्या मुतालबा है कि आप इंसानी बुनियादी हुकूक की मुअत्तली बंद करें, ये आइन की पामाली खत्म करें, ये आइन के मुताबिक आप इलेक्शन कराएं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए। न्यूज़ आपने ये दी है कि आपके पास कैंडिडेट्स मौजूद हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन, इट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कैंडिडेट्स आपके पास मौजूद हैं फॉर द इलेक्शन। मैं आपको कह रहा हूं हर हलके में 7 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, एक हलके में, और आप जब इलेक्शन कराएंगे आपको उसका रिजल्ट समझ आ जाएगा। ये जो सो कार्ड इस्तेकाम पार्टियां या ये परवेज खटक की पार्टियां, उनको आप मार्केट में देख लो, चले जाएं आप तो माशाल्लाह बड़ी मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप जल्दी से 30 सेकंड जो अपने मोहसिनों को, जो परवेज खटक, जहांगीर तरीन, अलीम खान और हम जैसे लोगों को दूर करके बैठा हुआ है, वो पर इलेक्शन जीते, जो अपने मोहसिनों को, जिनके साथ बन के शोएब साहब तो अब कल नमूदार हुए हैं, जिनके साथ ये तहरीक इंसाफ बनी, जो अपने उन मोहसिनों को जिन्होंने, जिनकी वजह से ये स्टेज पे हजरत पहुंचे, और फिर आप यानी ये हालत है, अपनी पार्टी को डंप किया, मोहसिनों को डंप किया, और अपने वोटर को डंप बात आपकी आ गई है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद शोएब साहब से भी सवाल करेंगे, बाकी गेस्ट से भी पूछेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त किस हद तक लीगली मुश्किलात में है? यकीनन मुश्किलात में है, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम
ویلکم بیک. خواتین کسی بھی مہذب معاشرے کی سیاسی بلوغت میں صحت مند کردار ادا کرتی ہیں. پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ خواتین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر کے ان کو سیاست میں مثبت کردار ادا کرنے سے روکنے کی روش اپنائی گئی ہے، جس کی ہمیشہ مذمت کی جانی چاہیے. آج انفارچونیٹلی ڈیفنس منسٹر صاحب نے جو الفاظ کہے وہ یقیناً ان کی بھی مذمت کی جانی چاہیے. لیٹس واچ اٹ. میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گے، کہیں گے جی ہم خواتین ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں. گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned. ان الفاظ کی پی ٹی آئی کی خواتین نے بھی مذمت کی. دیگر خواتین اینالسٹس اور جو ویسے دیکھنے والی یا آبزرو کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی. پہلے سر دیکھیے پی ٹی آئی کی سینیٹر زرقا تیمور نے کیا کہا. میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے، نہ اپنی تربیت میں سنے، نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے. تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، چار اپنی طرف ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے. ایسی باتیں نہ کہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم معاف کرتے ہیں آپ کو. افسا کومل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ماضی میں پی ٹی آئی نے بھی بہت دفعہ ایسے معاملات ہوئے جہاں پہ غیر مہذب رویہ اختیار کیا خواتین کے ساتھ، اس کی بھی مذمت کی گئی. اب اس وقت جو بات چیت ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مذمت کی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیفنس منسٹر ایسے پہلے بھی بیان دے چکے ہیں. پلیز یور اوپینین. جی تھینک یو فریہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور مجھے دعوت دینے کے لیے. ہم خواتین ہی میرے خیال سے اس قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کو ہم عورتیں بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. ہمیں بہت زیادہ یہ چیز ہٹ کرتی ہے کسی بھی پروفیشن سے ہمارا تعلق ہو، اور میرے لیے بھی آج ایسا ہی معاملہ تھا. خواجہ آصف صاحب پہلے بھی شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، جو اس وقت ہمیں یہ تاثر ملا تھا کہ شاید جو اتنا سارا ری ایکشن ان کے بیان پہ آیا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ تھوڑا سا اس سے سیکھا ہوگا کہ اب دور مختلف ہے. وہ دور نہیں ہے جو پہلے سیاست کا ہوا کرتا تھا، چیزیں ان نوٹس چلی جاتی تھی. اب وہ ڈیفنس منسٹر ہے جن کا آن دا فلور آف دا ہاؤس کوئی بھی بیان آن ریکارڈ بیان تصور ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا نوٹ لیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بڑی سکی ہے ان کی پوری پارٹی کے لیے. ان کی پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ ہے اور ابھی ریسنٹلی ان اپوزڈ الیکٹ ہوئی ہے دوبارہ سے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کا بھی خیال ان کو رکھنا چاہیے. اگر وہ جواب دہ ہونے کی صورتحال ہماری ملک کی کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ہوتی، اگر پالیٹیشینز کو اس بات کا جواب اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دینا پڑتا تو آج ہمیں ایک بار پھر خواجہ صاحب کی طرف سے اس قسم کی بات سننے کو نہ ملتی. تو میری نظر میں بڑی دکھ کی بات ہے جو ایک ان کا جملہ تھا جس کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر تنقید کرنے کے لیے سہارا لیا ان فیمیل پالیٹیشینز کا، ان سینیٹرز کا جو پی ٹی آئی کی وہاں پر موجود تھی، اور یہ کہا کہ اس کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ وہ ان عورتوں کے پیچھے چھپتا ہے. تو اس سے فریہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک آدمی خواہ وہ کتنا ہی ایجوکیٹڈ، کتنے ہی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ ہو، اس کی نظر میں عورت کی کل اوقات کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے کہ ان کی کولیگس ہے اور ویسے ہی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اپنی پارٹی کی پالیسی کو لے کر چلتے ہوئے، اپنی پارٹی کے بیانیے کو یا پھر جو بھی ان کی جو پیشہ ورانہ ان کا کام ہے وہ کرنے کے لیے اس جگہ پر موجود ہے، تو ان کو اتنا بلیٹل کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے لیڈر کو تانا دینے کے لیے اس عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی ہی آج ایک دکھ کا دن تھا ہم تمام عورتوں کے لیے، اور بڑا مرال آئی تھنک ڈاؤن ہوا ہوگا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا اس بیان کو سن کے. افسا ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے انکمپس کر دیا، جو ایک ایسی خاتون ہے جس کی آواز ہی نہ ہو، جو زیادہ امپاورڈ بھی نہ ہو. بہت ساری خواتین ہیں، ورکنگ ویمن ہیں اور خواتین ہیں، ان کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، لیکن جب سینئر جگہ پر، سپریم جگہ پہ، پارلیمنٹ از سپریم، پارلیمنٹ کے فلور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کا کیا امپیکٹ جاتا ہے؟ پھر ہم کیا سمجھیں کہ عام دفاتر میں کیا ہوتا ہوگا؟ ایسا ہی ہے، اور امپیکٹ جو ہے وہ ہر جگہ پر جاتا ہے جب پارلیمان میں کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک تصور ہے جب اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ یہ لفظ غیر پارلیمانی ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے. تو میرے خیال سے اب کوئی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو پھر شاید غیر پارلیمانی اب نہیں رہے ہیں. یہ رویہ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے.
جب عام خواتین جو ہے وہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں پریا جو ہم بات پالیٹکس کی کرتے ہیں تو ابھی جب جس ٹویٹ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، جب میں نے ٹویٹر کے اوپر لکھا تو اس کے نیچے آ کے بہت سارے مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نے ٹو مائی سرپرائز اسپیشلی ینگر مین جو پی ٹی آئی سے منسوخ کیا جاتا تھا کہ ان کے سوشل میڈیا کے جو سپورٹرز ہیں اور کارکن ہیں وہ بڑے سخت گیر خیالات کے حامل ہیں اور جو لیڈر کہہ دے اسی بات کو لے کر چلتے ہیں، ان کے لیے کلٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. تو آج مجھے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی جب میں نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز اسپیشلی میل سپورٹرز ور جسٹیفائنگ دس اسٹیٹمنٹ. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں جی، ان کے سب سے زیادہ پارلیمان میں کہی ہوئی بات کے اور سیاستدان کی طرف سے کہی ہوئی بات کے اثرات ان کے ینگ سپورٹرز کے اوپر بہت ہوتے ہیں جو پاکستان کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی چیئرمین جب یہ باتیں کیا کرتے تھے تو ہم یہی سوال اٹھاتے تھے کہ ان کی پارٹی کی خواتین کو سٹینڈ لینا چاہیے اس چیز کے اگینسٹ، لیکن وہ جسٹیفائی کرتی ہوئی پائی جاتی تھیں اپنے لیڈر کے کامنٹس کو. سو میرے خیال سے یہی ایک اس کا اثر ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتیں یہاں تک پہنچ گئی. میں اس چیز کو بالکل یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ ایک پالیٹیشین دوسرے سے سیکھتا ہے. اگر آپ ایک اخلاقی پوزیشن ایک ٹائم پہ لیتے ہیں تو آپ کی پارٹی کو وہ اخلاقی پوزیشن فالو کرنی چاہیے، لیکن کون سی اخلاقیات غیر کن اخلاقیات کی ہم بات کریں گے جب خواجہ صاحب کا تو ایک ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے موجود ہے. انفارچونیٹلی تھینک یو سو مچ افسا کومل، آپ نے ڈیٹیل میں یہ بات کی. میجر صاحب آپ کے خیال سے یہ جماعت سے ابو ہو جانا چاہیے، اس کو بس کنڈیم کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام بہت اچھا ہے، لیکن دوسری طرف افسا کی جو بات ہے کہ کیا عورت کو وہ مقام ملتا ہے؟ نہیں ملتا. بزرگ کا اور خاتون کا ہمارا کلچر ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب کہ ہم نے لیکن ابھی تو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، you're talking about a minister, a senior minister. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی، we have to be respectful to them ہر صورت میں. بلکہ اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں سختی کلام ہو تو ہم قائل ہیں کہ آپ آنکھ کو جھکا کے ان کو راستہ دیں، اصول یہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی چیز سامنے ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مقامات کے اوپر عورت کے ساتھ ظلم بھی بہت زیادہ ہے. عورت کو وہ عزت اور وہ مقام جو ملنا چاہیے وہ نہیں ہے. کچھ علاقوں کے اندر بالکل ہے، لیکن کچھ علاقوں کے اندر یہ ایشوز ہیں. پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کئی دفعہ تلخی کلام یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے. جو کلچر ہم پچھلے 4 سال سے ٹویٹر ٹرینڈ دیکھ لیں. میں ایک آخری بات کرتا ہوں، یقین کریں لڑکیاں مہذب تھیں، لڑکے پھر بھی غلط کلام کرتے تھے. انفارچونیٹلی اب جب آپ کوئی بار دیکھیں تو خواتین یا لڑکیاں بھی شاید وہ فیک اکاؤنٹ ہیں. یہ کہنا ہے کہ عورتوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ؟ کسی کو کہنا ہے کہ تم عورتوں کے پیچھے چھپ گئے ہو، یہ عورتوں کی تضحیق نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو بلیٹل کر رہے ہیں کہ تم عورت کون ہے؟ دیکھیں عورت کے پیچھے بچے چھپ جایا کرتے ہیں نا، ماں کے پیچھے بھی. یہ تو آپ جب میسیجنگ کر رہے ہیں کہ عورت کمزور ہے تم اس کے پیچھے چھپے ہو. نہیں پھر آپ اور طرف لے گئی. ان کا مدعا کیا ہوگا، ان کا کہنا کیا ہوگا، مجھے اس کو نہیں. لیکن یہ کہنا کہ خواتین کے پیچھے چھپ گئے، یہ ایک پرانی ٹرم استعمال ہوتی ہے. سر ابھی تبدیلی لانی ہے. گزارش تو سنیں نا. وہ کیا تھی کہ عورت ریسپیکٹفل ہے. ہمارے کلچر کے اندر جو قوم قبائل کے اندر جب خواتین آ رہی ہوتی تھی اور کسی نے بدلا نہیں سنیں نا، عورت کی عزت زیادہ ہے. عورت کے ساتھ اگر کوئی ہے ہاتھ بھی کوئی نہیں اٹھاتا. چلے اب وقت تھوڑا عورت کے ہوتے ہوئے کوئی اونچا کلام بھی نہیں کرتا کہ خاتون ساتھ ہے. یہ اصول کی بات ہے. تو عورت کو ملائن کرنے کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت دیں اس کے اوپر آئی تھنک بہت لمبی بحث ہو جائے گی. آج مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک اہم اسٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ دیٹ اینڈ دین آئی کم ٹو یو حافظ صاحب. جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا. اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے. ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے. مولانا فضل الرحمان نے بڑی کلیئر وارننگ بھی دی ہے، ساتھ کوئی وجہ ہوگی یقیناً اس کی. ضرور مولانا صاحب نے بات کی ہے اور بہت اہم موقع پہ کی ہے، کیونکہ الیکشن کی آمد ہے اور موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کو ہے. تو اس وقت مولانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد اور تقدو کے بعد، کوشش کے بعد، بہت بڑی تحریک کے بعد ایک ایسی حکومت کو برخاست کیا جس کو طاقت کے بل پہ ملک پر مسلط کیا گیا تھا.
اور اس نے ملک کا پٹا بٹھا دیا بالکل ٹھیک ہے. آپ کی معیشت انہوں نے ڈبو دیا, اپنی سیاست کے لیے انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا, پاکستان کی سالمیت اور بقا کو خطرے میں ڈال دیا. آج تو ساری باتیں سامنے آ گئی نا, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے. کتنے کیسز ہیں ان کے خلاف. ثانیہ مئی آپ کے سامنے, سیفر سکینڈل آپ کے سامنے, کرپشن کے حوالے سے قادر یونیورسٹی آپ کے سامنے, ممنوعہ فنڈنگ جو فارن سے آپ وہ پیسہ لیتے ہیں جو آپ نہیں لے سکتے ہیں, تو شاخانہ, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اور کیا چانس ہے, انہوں نے کہا مسلط پھر کیا گیا, کسی کے مسلط ہونے کا چانس ہے. سی پیک کو روکنا, آئی ایم ایف سے ایک سخت شرائط کی بنیاد پر معاہدہ کرنا, پھر ان کو توڑنا, یہ کیا تھا؟ یہ حکومت تھی, یہ ریاست کو مضبوط کرنے کے اقدامات تھے. اب مولانا صاحب نے یہ وارننگ دی, یہ تنبیہ دی کہ اگر پھر کوشش کی گئی ایک ایسے شخص کو پھر ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی, ہم پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا اس شخص کا مقابلہ کرنا, ان کی سہولت کاروں کا مقابلہ. دیکھیں پاکستان وہ اس لیے کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ماضی اسی طرح رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھونک کے. ویری ویل سر, آئی کم ٹو یو شعیب صاحب. اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پہ لیگلی, ہم آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے جیل میں ہوں گے تحریک انصاف کے چیئرمین؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی پی ٹی ایم کی اور ان کے جماعتوں کی اور ہمارے مقتدر طبقوں اور حلقوں کی تو پہلے دن سے یہی خواہش ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی مقدمات, پاکستان کا پہلا لیڈر ہے جس کے اوپر 180 سے زائد مقدمات بنا دیے, اور جو کہا گیا لوٹاکریسی کے ذریعے تو یہ اقتدار چینج ہوا, اور لوٹوں کو مسلط کر کے آپ یہ تصور کریں کہ یہ چینج لے کر آئیں گے. ایک چلتے ہوئے نظام ہے. الیکشن کمیشن کیس میں معافی مانگ سکتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف؟ سو سوری بالکل آخری وقت ہے, اس لیے میں آخری مومنٹ ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں. جی کیا کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کیس میں کیا معافی مانگ سکتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین؟ دیکھیں وہ تو ابھی تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ابھی ان سے ریکارڈ مانگا ہے اور الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے کہ ہمیں سارا ریکارڈ دیں. پہلے وہ لوگ تھے جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں, ابھی وہ وکیل ہمارے ساتھ نہیں ہے, میں نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. آگے کس چلے گا تو دیکھیں گے, اس کو جو قانون کے مطابق ہوگا وہ ہم کریں گے. دیکھیں ملک کو تباہ ان لوگوں نے کر دیا, ڈیفالٹ کے قریب انہوں نے پہنچا کے دیا. آج آپ کی سچویشن یہ ہو گئی ہے 6% جی ڈی پی کو کم کر کے 0.03% پہ لے آئے ہیں, اور یہ ان کی حالت ہے. جنہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں, جرم کیا ہے, کرائم کیا ہے, وہ مجرم نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آج ثابت ہو گیا جو یہ کہہ رہے ہیں نا القادر پریس والا, وقت بالکل ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتی ہوں, آخری سیگمنٹ میں ہمارے پاس وقت کم تھا, لیکن ابھی جو مقدمات کی ڈیٹیل ہے اس پہ کافی لمبی بات کر سکتے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ٹمارو. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ آن دی پروگرام. اللہ حافظ.